अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दो तीन मौज़ूआत पे गुफ्तगू होगी आपके साथ। एक तरफ बाजावर्ड में ऑपरेशन सरबकफ, वहाँ पे जब से जिरगा नाकाम हुआ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, ख़ास तौर पे ब्रिगेड मजीद ब्रिगेड और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पे अमरीकी पाबंदियों के इआदे के बाद, और इसके साथ साथ पीटीआई यानी अपोजिशन जमात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, और ये कि ये आखिर कब तक कहाँ तक चलेगा। अब पहले ज़िक्र हो जाए बाजावर्ड का कि एक तरफ तो वहाँ पे जो छुपे हुए दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन सरबकफ जारी है, और चूँकि गुज़िश्ता हफ़्ते जरगा नाकाम हो गया था बाजावर्ड के हवाले से, इसीलिए अब गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला किया गया कि जहाँ जहाँ पे ये 400-500 या 600 के करीब मुल्की और गैर मुल्की टीटीपी के जंगजू काबिज़ हैं, छुपे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ अपर मामून का इलाका है, वहाँ पे अब बिलाखिर ऑपरेशन कर लिया जाए। और इसके साथ साथ आपने देखा कि अपोजिशन जमात यानी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जारी है। लेकिन सबसे और इसमें हुआ ये कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, पहले फैसलाबाद कोर्ट ने और फिर अब लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को पुरअसरार तौर पर तमाम मुकदमात से, उन मुकदमात से जिनका ताल्लुक़ 9 मई से था, उसमें बरी कर दिया है। तो आइए पहले बाजावर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं, जहाँ पे ये फ़ैसला किया गया है कि ऑपरेशन सरबकफ में अब मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी, और कबायली अमायदीन के जरगे ने टीटीपी से ये इलाका छोड़ने समेत 3 बड़े मुतालबात किए थे, ताहम टीटीपी के लोगों ने ये इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ ज़राए कई कह रहे हैं कि बाजावर्ड की तहसील मामून के 2 इलाकों में कम से कम 300 दहशतगर्द मौजूद हैं। इस इलाके की आबादी कोई 3 लाख के करीब है, और इससे पहले ही कोई 40,000 से ज़्यादा लोग अपने अपने इलाके छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि खैबर से कुछ भागे हुए लोग, खैबर जो तीरा और शवाल तीरा का जो इलाका है वहाँ, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। कोई 350 के करीब टीटीपी के दहशतगर्द खैबर में भी छुपे हुए हैं, और ये भी दावा किया जा रहा है सरकारी ज़राए की तरफ से कि बाजावर्ड जो मौजूद दहशतगर्द हैं उनकी ख़ासी बड़ी तादाद का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। तो अब जिस तरह स्वात में 2009 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पहले आबादी को वहाँ से निकाला गया था, कुछ लग रहा है कि बाजावर्ड से भी इन्हीं दिनों में आबादी को निकाला जाएगा, और फिर 2-3 अतराफ़ से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और इन्हें अफ़गानिस्तान की तरफ जो पहाड़ है उस तरफ भागने पे, बल्कि अब तो भागने का भी मेरा ख़्याल है उनके पास इम्कान नहीं रहा, क्योंकि सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपने कंट्रोल मेरा ख़्याल संभाला हुआ है, और अब इनको तीनों तरफ से घेर के इनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। हतमी तौर पे इस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलता है ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई अच्छे दिन नहीं हैं उन दहशतगर्दों के जिन्होंने मकामी आबादी को यरगमाल बना रखा है, और जिन्होंने मकामी जो कबायली अमायदीन थे, सीनियर लोग थे, उनकी बातें भी नहीं मानी और ये इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। अब आते हैं पीटीआई की तरफ, एक उस ऑपरेशन की तरफ जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ जारी है इस वक्त। आज सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग थी इमरान खान की 8-9 दरख्वास्तों के हवाले से। उसमें कुछ ज़मानतों, तोशाखाना अलकादे ट्रस्ट केस, उन केसों में ज़मानतों की इस्तदा थी। लेकिन आज जब समाअत हुई तो उस दौरान चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ये कहा कि 19 तारीख़ को आप समाअत के मौके पे पीटीआई के वकला अपने दलाइल दे सकते हैं, लेकिन केस के मेरिट पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। यानी ये लग रहा था कि याया अफरीदी चाहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर बहस ना हो, ताकि जज शर्मिंदगी से बच सकें। इस हवाले से अलीमा खान साहिबा, जो इमरान खान की बहन, ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या कहा, ये आप सुनिए। सुनेंगे, लेकिन जो आज ये याया अफरीदी साहब की एक बात थी जो हम लॉयर से
اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا. انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے, اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے. آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں, لیکن اس کے میرٹ کے اوپر نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے, میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورانٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے, جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی. میرا ذاتی خیال ہے, یہ لائرز کی طرف سے نہیں ہے, کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے, جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ. تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے. آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد میں اور لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو گواہ ہے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا حلف اس نے مکمل طور پہ لینے سے انکار کر دیا تھا, کیونکہ اس میں تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ خدا کا عذاب نازل ہو. اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ٹیبل کے نیچے چھپ کر زمان پارک یعنی عمران خان کی رہائش گاہ پہ اس نے 9 مئی کے حوالے سے جو سازش کی منصوبہ بندی تھی وہ سنی تھی, حالانکہ 9 تاریخ کو وہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق چھٹی پہ تھا. تو اب بقول صدیق جان اور متی اللہ جان کے ٹیبل کے نیچے چھپے گواہ اور کھڑکی پر لگے پردے کے پیچھے چھپے گواہ پر بات نہیں ہوگی. یہ لب لباب ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی. کیا آپ یہ نہیں کہیں کہ وہ گواہی ٹھیک تھی یا غلط تھی, ادھوری تھی, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سزا ٹھیک ہوئی یا غلط ہوئی. تو اب بقول صدیق جان کے پاکستان کی عدالتوں میں اب ایسے بھی جج ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی پرچی کو عدالتی حکم نامہ بنا دیتے ہیں. اس کو انہوں نے یحییٰ آفریدی کی معصومانہ چال بھی کہا کہ آپ 19 تاریخ کو کیس کے میرٹ پہ آپ ڈسکشن نہیں کریں گے. اب آتے ہیں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف, جس نے 9 مئی کے 2 کیسز میں نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا, جس طرح فیصل آباد کی ATC نے بھی انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تھا اگر وہ کسی اور مقدمے میں ملوث نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں محمود رشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا, اور ان کو کوئی 10 سال قید کی اور جرمانے کیش جرمانے کی بھی سزا سنائی ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان سزاؤں کو ان کی حقیقت کیا ہے, یعنی کیا اسٹیبلشمنٹ کے آگے سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ جوڑ دیے ہیں, ہینڈز اپ کر دیے ہیں. غالباً اس کی وجہ 26ویں ترمیم ہے, جس کے بعد جج خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ایسے فیصلے جن کا تعلق اگر بتایا جاتا ہو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے کوئی انصاف پہ مبنی سماعت کا بندوبست کر سکیں. اب آتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کامیابی جو پاکستان کو حاصل ہوئی کہ امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن اور بلکہ مجید بریگیڈ کو عالمی خصوصی دہشت گرد قرار دیا ہے. اب اس طرف ایک لحاظ سے بہت پاکستان کا جو ایک بیانیہ تھا بہت عرصے سے کہ بلوچ لبریشن آرمی اور دوسرے بلوچ گروہ بنیادی طور پہ بھارت کے ایما پہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, تو وہ بیانیہ واشنگٹن میں اب لگتا ہے قبول ہو گیا ہے. اور جس سیاسی تحریک ہونے کا دعویٰ بلوچ لبریشن آرمی کرتی تھی بلوچ عوام کے حقوق کے نام پہ, وہ لیجیٹیمیسی اب ختم ہو گئی ہے. اب اس کو واشنگٹن اور دوسرے علاقوں میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم کے طور پہ دیکھا جائے گا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر افراد
اور مختلف گروہ NGOs اس کی مدد نہیں کر سکتے، قانوناً نہیں کر سکتے. اور اس میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بہت مشہور واشنگٹن میں انسٹیٹیوٹ ہے، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ فار میڈیا ریسرچ. اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو یہ کچھ امیجز دکھاتے ہیں کہ ان کی بلوچستان پہ بہت زیادہ ان کی ریسرچ ہے، ان کی ویب سائٹ بھری ہوئی ہے بلوچستان کے حوالے سے، باقاعدہ ان کے کاز کو یہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سرکاری پیسے بھی. اس میں ایک آرٹیکل آپ یہ دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا بھر میں ٹینشن کا سورس جو ہے، ذریعہ، وہ چین ہے. یعنی چین کو ٹینشن کا سب سے بڑا ذریعہ اس ایک آرٹیکل میں انہوں نے قرار دیا ہے. تو کیا ہمیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ واشنگٹن نے چونکہ ابھی پابندی لگا دی ہے BLA پہ، اس کو باقاعدہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا ہے، تو اب اس کی حمایت کرنے والے، اس کے بیانی کو پروموٹ کرنے والے اداروں اور افراد پہ بھی پابندیاں لگیں گی. کیا یہ جو میری کے نام سے جو مڈل ایسٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، کیا اس پہ بھی ابھی پابندی لگ جائے گی؟ کیونکہ بظاہر تو لگتا ہے کہ اس کو کافی فنڈنگ ہوتی ہے. تو اگر اس پہ پابندی لگ گئی تو پھر اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً امریکہ نے اس پہ جو پابندی ہے یہ صحیح لگائی ہے. آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ بلوچ اور بلوچستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی جو تجاویز تھیں شروع میں 2009-10 میں سامنے آئی تھی، جب اجیت دوول نے کے ریٹائرڈ ایک سربراہ کے طور پہ مختلف 1-2 سیمیناروں میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ بلوچستان پاکستان کی بڑی کمزوری ہے، افغانستان بھی کمزوری ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح ہم نے بنگلہ دیش بنایا مشرقی پاکستان میں، پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر، یہ اسی قسم کا فائدہ ہمیں بلوچستان میں اٹھانا چاہیے. تو اجیت دوول صاحب جب 2014 میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے تو لگتا ہے کہ اس منصوبے پہ کام اسی وقت شروع ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 15 اگست 2016 میں پہلی مرتبہ بھارتی حکومت نے، کسی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی تقریر میں بلوچستان کے عوام کے حقوق کا ذکر کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے جو پاکستان نے کشمیری سیاسی جماعتوں کی کشمیری خود ارادیت کی مدد کی، اور اس پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے ملیٹنٹس کو بھی سپورٹ کیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر یہ مختلف گروہوں کو ایکٹیویٹ کیا گیا بلوچستان میں. تو یہ 2016 سے لگتا ہے کہ یہ کام باقاعدہ شروع ہوا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے اتحادی کے طور پہ بھارت وہ اپنے وہ تمام کام چھوڑ دے گا؟ بلوچ گروہوں کی فنڈنگ یا ان کی بالواسطہ طور پہ جو سپورٹ وہ کر رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے گا؟ کیونکہ بھارت کئی ایسے بین الاقوامی ادارے ہیں، جیسے کوآڈ ہے، کوآڈ میں جاپان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، بھارت بھی ہے، آسٹریلیا. اس طرح بھارت کا امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے 2+2، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جہاں پہ بھارت کو مبصر کا درجہ حاصل ہے. بھارت دنیا کی 4تھی بڑی اقتصادی قوت ہے. تو کیا امریکہ اپنے ایک اتحادی پہ پابندی لگا سکے گا؟ کیونکہ اب جو قانون لاگو کیا ہے فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا امریکہ نے بلوچ لبریشن آرمی پہ اور مجید بریگیڈ پہ، تو اس کے تحت امریکہ نہ کسی امریکی نہ کسی غیر ملکی شخص یا گروہ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ بلوچ لبریشن آرمی کی سپورٹ کرے. تو ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا یہ جو میری نام کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ پابندی لگے گی یا نہیں، اور اس کی فنڈنگ کا خاتمہ ہوگا نہیں؟ کیونکہ یہ بھی بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فنڈ کے مقاصد کو، اس کے کاز کو بڑھانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ خاص بھارت کے ذرائع جو ابلاغ جو کہ بلوچستان کو پہ فوکس کرتے ہیں، ان کو بھی یہ بڑی نمایاں جگہ دیتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. تو لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے تاریخ کو دیکھیں تو امریکہ نے ماضی میں بھی کئی ایسے اقدامات کیے. یعنی افغانستان کے حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں، جس میں سراج الدین حقانی شامل ہے، عزیز حقانی، یحییٰ حقانی، ان پہ کروڑوں ڈالر کے انعامات مقرر کیے تھے، لیکن یہ انعامات بعد میں خاموشی سے ہٹا دیے گئے. اور سراج حقانی باقاعدہ اجازت لے کے دوحہ، دبئی وغیرہ کا سفر بھی کرتے ہیں. اس طرح شام میں امریکہ نے حیات تحریر الشام کو
فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا اور اس کے رہنما احمد الشرع کی گرفتاری پر $1 کروڑ کا انعام رکھا. تاہم اس سال یہ انعام اور فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی جو حیثیت تھی دونوں واپس لے لی گئی، بلکہ الشرع تو اب شام کا صدر بن چکا ہے. یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ ایسی نامزدگیاں اکثر علامتی ہوتی ہیں، بدلتے جغرافیائی سیاسی مفادات کے تابع ہوتی ہیں. BLA کے لیے، جو کہ نہ تو امریکہ یا اس کی اتحادیوں سے مالی مدد لیتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی سیاسی جواز ہے، اس اقدام سے کوئی طویل مدتی اثرات میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ برآمد اس کے ہو سکتے ہیں. پاکستان کے بیانیے کو ضرور تقویت ملی ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور وہ جو لیجٹمیسی استعمال کر رہے تھے بلوچ لبریشن آرمی، وہ اب ختم ہو جائے گی. لیکن اصل اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا واقعی بلوچ لبریشن آرمی اگر چینی مفادات کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو کیا اس کا بھی اس سے جواب لیا جائے گا؟ اور کیا اس چین اور امریکہ آپس میں اس حوالے سے کوئی تعاون بھی کر سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ بلوچ لبریشن آرمی نے تو ایک اعلان شدہ چین مخالف تنظیم ہے. اس نے کہا ہوا ہے بشمول بلوچ لبریشن فرنٹ کے کہ ہم چینی مفادات کو براہ راست نشانہ بنائیں گے، انہیں پاکستان سے چلے جانا چاہیے. اب اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا واقعتاً امریکہ اس بات میں مخلص ہے اور اس پہ پابندی لگائی گئی ہے، یا بالکل ایسی ہے جیسے احمد الشرع یعنی شامی صدر یا پھر حقانی نیٹ ورک پہ پابندیاں لگی ہیں؟ یہ بالکل ویسی ہے. ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو بھی فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن واشنگٹن نے قرار دیا تھا، لیکن 5 نومبر 2020 کو اس پہ سے یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی، کیونکہ جب تک پابندی ہوتی ہے تو آپ براہ راست کھل کے اس تنظیم کی مدد نہیں کر سکتے. جب پابندی ہو جاتی ہے، جب پابندی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی سیاسی طریقے سے ایسی تنظیموں پہ ان کی سپورٹ کی جا سکتی ہے. تو اب یہ کیا صورت اختیار کرے گی یہ پابندی؟ کیا پاکستان کے لیے واقعی خوشی کا مقام ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ یہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ TTP پہ بھی امریکہ نے پابندی لگا رکھی ہے، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اس طرح جماعت الاحرار بھی ہے، پھر ETIM کے علاوہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بھی. لیکن پاکستان میں جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک، وہ مسلسل جاری ہے. کیا دہشت گردی کا یہ سلسلہ، اس پہ قابو پانے میں پاکستان کو مدد ملے گی یا نہیں امریکی اقدامات کے بعد؟ اس کا اندازہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.